बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रोग्राम हज उम्रा के मसाइल के बारे में है और ये सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 4 है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं हमारे पड़ोस में एक शख्स रहता है जिसने सिर्फ उम्रा किया है, लेकिन लोग उसे हाजी जी और हाजी मियाँ कहते हैं। क्या सिर्फ उम्रा करने वाले को हाजी कह सकते हैं? मज़ीद ये बताएं कि हाजी और अलहाज में क्या फ़र्क है। इस सवाल का जवाब ये है कि सिर्फ उम्रा अदा करने वाले शख्स को हाजी नहीं कह सकते। हाजी वो शख्स होता है जिसने हज अदा किया हो। जिस शख्स ने एक से ज़्यादा हज अदा किया हो उसे अलहाज कहते हैं। जिस शख्स ने उम्रा किया हो उसे मोतमिर कहते हैं। हमसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या जिस तरह माजूर या फौत हुए शख्स की तरफ से हज अदा किया जाता है, क्या इस तरह उम्रा भी अदा कर सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब है कि जी बिल्कुल, उम्रा अदा किया जा सकता है। फौत हुए शख्स की तरफ से या माजूर शख्स की तरफ से उम्रा अदा किया जा सकता है, ये जायज़ है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि अगर कोई शख्स किसी माजूर या फौत हुए शख्स की तरफ से हज अदा करना चाहता है, जिसे हज बदल कहते हैं, तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि वो शख्स पहले अपना फ़र्ज़ हज अदा कर चुका हो। हमसे सवाल किया जा रहा है, कहते हैं कि अगर कोई बच्चा हज अदा करता है तो क्या इसने फ़र्ज़ हज अदा कर दिया? वो तो नाबालिग था। देखिए, सवाल का जवाब ये है कि बच्चे की तरफ से किया गया हज कबूल हो जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि जब बच्चा बालिग हो जाए और वो इस्तात रखता हो तो फिर ऐसी सूरत में उस पर लाजिम है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना फ़र्ज़ हज अदा करे। हज अदा करने के लिए बालिग होना ज़रूरी शर्त है। जब वो बच्चा बालिग हो जाएगा तो अपना फ़र्ज़ हज भी वो बच्चा अदा करेगा और कंडीशंस, शर्तें सारी वही उस पर लगेंगी जो कि हज अदा करने के लिए ज़रूरी हैं, कि यानी अगर वो साहिब इस्तात हो, ज़हनी तवाज़ुन उसका दुरुस्त हो, ज़हनी तौर पे ठीक हो, ज़हनी तौर पर माजूर ना हो, तो ऐसे में उसको अपना फ़र्ज़ हज अदा करना होगा। हमसे सवाल किया जा रहा है, कहती हैं कि ये बताएं कि हज अदा करने के लिए वालिदैन से इजाज़त लेना ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब ये है कि हज अदा करने के लिए वालिदैन से इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ख्याल रहे कि अगर वालिदैन काफ़ी ज़ईफ़ हों, आप पर डिपेंडेंट हों, उनका सिर्फ आप सहारा हैं, या वालिदैन बीमार हों, या वालिदैन को किसी तरह की कोई माजूरी हो कि वो अपना आप ना संभाल सकते हों, तो ऐसी तमाम सूरतों में वालिदैन से इजाज़त लेना ज़रूरी है। यानी वालिदैन का अगर ख्याल रखने वाला कोई और ना हो, सिर्फ आप ही हों जो उनका ख्याल रखते हो, तो ऐसे में उनसे इजाज़त ज़रूर लें। हमसे सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि मेरी तनख्वाह अच्छी है लेकिन इस दफ़ा तनख्वाह नहीं मिली, तो क्या मैं कर्ज़ा लेकर हज अदा करने के लिए जा सकता हूँ? इस सवाल का जवाब ये है कि जिन लोगों की आमदनी अच्छी है, इनकम अच्छी है, वो कर्ज़ा लेकर हज अदा कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की आमदनी कम है, इनकम कम है, और अगर वो हज पर जाएंगे तो उनका घर का सिस्टम ख़राब होगा, माली हालत बिगड़ जाएगी, घर वालों को तंगी होगी, तो ऐसे में वो पहले अपनी माली हालत ठीक करें, उसके बाद हज अदा करने जाएं। अगर गुज़र बसर मुश्किल से होती तो ऐसे में कर्ज़ा लेकर हज अदा करना ठीक बात नहीं। ऐसे में हज अदा करने के लिए आप कर्ज़ा नहीं लेंगे। हमसे सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि मेरे दोस्त ने मेरे पास कुछ पैसे अमानत के तौर पर रखवाए थे, आजकल वो किसी दूसरे मुल्क में है, क्या मैं इसके पैसे हज अदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? मुझे मालूम है कि वो नाराज़ नहीं होगा। देखें, इस सवाल का जवाब ये है कि पहली बात तो ये है कि किसी की रखवाई हुई अमानत को उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करना नाजायज़ है, ख़्वाह वो पैसे हों या कोई भी चीज़ हो। सो लिहाजा अमानत को इस्तेमाल करने से पहले उसके मालिक से इजाज़त लेना ज़रूरी है। दूसरी बात आपको बताते चलें कि हज अदा करने के लिए ज़रूरी है कि हज अदा करने वाला शख्स खुद इस्तात रखता हो। अगर आपके ज़िम्मे किसी शख्स की अमानत है तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप हज पर जाने से पहले उसको उसकी अमानत वापस करेंगे और फिर आप हज पर जाएंगे। हमसे सवाल किया जा रहा है, कहते हैं कि क्या ज़कात का मुस्तहिक शख्स ज़कात के पैसे से हज कर सकता है? तो सवाल का जवाब है कि ज़कात के पैसे से हज अदा नहीं होता। हमसे सवाल किया जा रहा है, कहती हैं कि मैं एक दफ़्तर में काम करती हूँ, मेरा बॉस और उसकी बीवी मुझे अपनी बहन कहते हैं, इनका हज पर जाने का इरादा है, क्या मैं अपने बॉस और उसकी बीवी के साथ हज पर जा सकती हूँ? जी नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है। अगर आप हज पर जाएंगी तो वो नाजायज़ होगा।
کیونکہ حج پر جانے کے لیے خواتین کے لیے ضروری شرط ہے کہ ان کے ساتھ محرم موجود ہو۔ کسی محرم مرد کا ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا رشتہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو۔ الغرض آپ کا باس اور اس کی بیوی آپ کو اپنی بہن کہتے ہیں، لیکن یہ آپ کے نامحرم رشتے ہی ہیں، لہٰذا آپ ان کے ساتھ حج ادا کرنے نہیں جا سکتی۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا میری بیوی اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ میرے بغیر حج پر جا سکتی ہے؟ مجھے جاب سے چھٹی نہیں مل رہی اور وہ اصرار کر رہی ہے کہ میرا جانا ضروری ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کی بیوی اپنے والدین کے ساتھ حج ادا کرنے جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو حج پر ساتھ لے کر جائے۔ آپ کی بیوی کا والد اس کا محرم رشتہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ حج ادا کرنے جا سکتی ہے۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس لیے حج پر جانا چاہتا ہے کہ وہ سیر و تفریح وہاں کر سکے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ سیر و تفریح کی نیت سے حج پر جانا انتہائی نامناسب بات ہے۔ حج کے لیے نیت صاف ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا آپ شک نہ رکھیں، کوئی اور مقصد بیچ میں نہ لائیں۔ اگر آپ حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو صرف مقصد آپ کا حج ہونا چاہیے، وہاں جا کے سیر و تفریح کرنے کے لیے یا صرف شاپنگ کرنے کے لیے اور ایسی کسی اور اپنے دلچسپی کی خاطر نہ جائیں۔ آپ کی نیت، آپ کا مقصد حج ادا کرنا چاہیے، نہ کہ وہاں جا کے انجوائے کرنا، سیر و تفریح کرنا، یا اس بات کا تجسس ہونا کہ دیکھیں کہ اس ملک کا کلچر کیسا ہے، سیر سپاٹا کریں۔ اس طرح کی نیت اپنی نہ رکھیں۔ مزید اس میں ہم ایک چیز ایڈ کرتے جائیں، دیکھنے میں ہے کہ کئی لوگ حج عمرہ کو بھی سٹیٹس کا سمبل بنا لیتے ہیں۔ آج کل لوگوں نے حج عمرہ بھی نہیں چھوڑا اور فخریہ طور پر بتاتے ہیں کہ ہم حج عمرہ کرنے گئے تو ہم فلاں پیکج لے کے گئے، وی آئی پی پیکج کا ہمارے ٹریول ایجنٹ نے انتظام کیا تھا، ہمارے تو اتنے لاکھ لگے حج عمرہ کرنے کے لیے۔ شو آف ہوتے ہیں، کافی شو بازی کرتے ہیں، اور مزید یہ کچھ لوگوں کو یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں ہم نے کس مہنگی جگہ سٹے کیا، کیا کچھ کھایا پیا اور وہاں سے کیا چیزیں ہم ساتھ لے کے آئے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے ہی اگر آپ باتیں کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا حج عمرہ تو ہو چکا، لیکن ایک تو یہ کہ اس کا ثواب آپ کو کم ملے گا۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حرام کے پیسے سے حج کرے تو ایسے میں کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی حرام کی کمائی سے حج کرتا ہے تو ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اگر حرام پیسے سے حج عمرہ کرنے جائے گا تو اس نے حج عمرہ کرنے کا مقصد ہی فوت کر دیا۔ ضروری ہے کہ وہ حلال پیسے سے حج عمرہ کرنے جائے۔ حج ادا کرنے کی جو حج کی مالی استطاعت رکھنے کی شرط ہے وہ حلال پیسے کے بارے میں ہے، یعنی انسان کے پاس جب حلال کمائی کا پیسہ اتنا ہو کہ وہ استطاعت رکھتا تو وہ حج ادا کرنے جائے۔ بعض علماء کرام کا اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام پیسے سے حج ادا کرے گا تو اس کا حج تو ہو جائے گا لیکن اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں لیکن والدین چاہتے ہیں کہ میری شادی کر دی جائے۔ مالی حالت دونوں کاموں میں سے ایک کام کرنے کی ہے، یا میں حج کر سکتا ہوں یا شادی کر سکتا ہوں، تو یہ بتائیں کہ مجھے حج ادا کرنا چاہیے یا شادی کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو حج ادا کرنا چاہیے، کیونکہ استطاعت ہوتے ہوئے فرض حج ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ فرض حج ادا کریں۔ شادی آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن پہلے اس دینی فریضے کو ادا کرنا افضل ہے، ضروری ہے، لہٰذا آپ کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ حج ادا کرنے جائیں۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حج نہیں ہوتا، کیا یہ درست ہے؟ جی نہیں، اس بات میں صداقت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا عقیقہ نہ بھی ہوا ہو اور وہ حج ادا کرے تو اس کا حج ہو جاتا ہے۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا حج کے فرائض یعنی احرام، وقوف عرفات اور طواف کو ترتیب سے ادا کرنا اور ان کے صحیح وقت پر ادا کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل، ان فرائض کو ترتیب کے ساتھ اور ان کے متعین وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ کیا حج پر جانے کے بعد وہاں سے اپنے وطن میں موجود رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے تحفے تحائف لے جانا جائز ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل، جب آپ حج عمرہ سے واپس اپنے وطن جائیں تو اپنے رشتہ داروں کے لیے اور دوست احباب کے لیے آپ تحفے تحائف لے جا سکتے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے۔ ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی دلی مراد کی پرچی بنا کر ساتھ رکھ لی جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف پر پھینک دی جائے یا اسے کسی طرح
ملتزم جو دیوار ہے کعبۃ اللہ کی، اس میں ٹکا دیا جائے یا اس کے پاس رکھ دیا جائے یا حتیم پر ڈال دیا جائے یا مقام ابراہیم پہ وہ پرچی چھوڑ دی جائے، یا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے مکہ معظمہ سے مٹی کے پیکٹ بنا کر لائے جائیں آئندہ کے لیے نشانی کے طور پہ کہ مکہ یا مدینہ کی مٹی ہے، کہ ایسا کچھ ٹھیک ہے؟ مزید یہ بتائیں کہ دلی مراد والی پرچی جو پھینکنے کا لوگ کہتے ہیں کیا وہ دعا قبول ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، سوال کا جواب یہ ہے کہ پرچیاں بنانا دعا کی اور وہ پھر پھینکنا ملتزم میں ڈالنا جو دیوار ہے اس کے پاس ڈالنا یا حتیم یا مقام ابراہیم پر چھوڑ دینا، یہ سب غلط باتیں ہیں، اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے مکہ اور مدینہ منورہ سے مٹی کے پیکٹ بنا کے بھی نہ لانے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفافے میں مٹی ڈال لیتے ہیں تو وہ وہیں پہ ضبط کر لی جاتی ہے، وہ آپ کو ایئر لائنز والے ساتھ نہیں لے جانے دیتے۔ درختوں کی چھال اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں، یا مدینہ منورہ مسجد نبوی میں کارپیٹ قالین کو کترنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ دھاگے اس کے نکال لیں، کچھ تھریڈ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو اس طرح کے کام کرنے سے یہ ہے کہ وہاں پہ پولیس بھی موجود ہوتی ہے جسے شرطا کہتے ہیں، اول تو کافی سختی کرتے ہیں تو وہ آن دی اسپاٹ وہاں پہ سزا دے دیتے ہیں، بعض اوقات وہ صرف سزا نہیں دیتے بلکہ ساتھ ساتھ جرمانہ بھی کر دیتے ہیں، وہ ٹکٹ تھما دیتے ہیں کہ یہ لیں، یا آپ نے جو کام آپ کرنے جا رہے تھے اس کی پیشگی نام آپ کا۔ سو لہٰذا بہتر ہے کہ اس طرح کا کوئی کام نہ کیا جائے۔ رہا معاملہ دعا قبول ہونے کا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن ہم آپ کو یہ انکریج نہیں کرتے یا آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے کہ آپ دعا کی پرچیاں لکھ کے ہی لے جائیں اور وہ ڈالیں۔ جب آپ مکہ معظمہ مدینہ منورہ جائیں تو دعا آپ اسی طرح سے مانگیں گے جیسا کہ ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ نے اس کی پرچیاں بنا کے نہیں پھینکنی ہے ڈالنی، بلکہ آپ نے اس طرح سے دعا مانگنی جیسے نارملی ہم جیسے عام حالات میں ہم دعا مانگا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ ملتزم کے پاس جائیں تو آپ نے پرچیاں نہیں ڈالنی بلکہ ملتزم کے ساتھ لپٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہٰذا ملتزم سے لپٹ کر آپ جو دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ مزید یہ اسی طرح آپ کو بتائیں کہ حتیم میں بھی پرچی ڈالنے یا پھینکنے کے بجائے حتیم اور مزاب رحمت کے پاس اگر آپ دعا کرتے ہیں تو اس کے قبول ہونے کے بھی امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حتیم میں رہتے ہوئے مزاب رحمت کے نیچے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ بعض لوگ درختوں کی ٹہنیاں توڑ کر مسواک بنا لیتے ہیں، کہ یہ جائز ہے؟ جب آپ مدینہ منورہ مکہ معظمہ میں ہو تو درختوں کی ٹہنیاں مسواک کے لیے نہیں توڑیں گے، آپ کو اگر مسواک چاہیے ہو تو وہ آپ خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسی حرکت کرتے ہیں تو آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر حج عمرہ کے دوران کسی نامعلوم شخص کی کوئی گری ہوئی چیز یا پیسہ وغیرہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو آپ وہ پیسہ یا چیز وہاں موجود سعودی اہلکاروں کے حوالے کر دیں، اگر وہاں پولیس کے اہلکار موجود ہیں تو ان کے حوالے کر دیں، ورنہ مدینہ منورہ مکہ معظمہ میں جو لوگ اہلکار ہیں جن کی وہاں ڈیوٹی لگی ہوتی ہے آپ ان کو دے دیں۔ جس کسی کا مال ہے ان تک اس مال کو پہنچانا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کا کوئی رکن اگر چھوٹ جائے تو کیا حج ہو جاتا ہے؟ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حج اور عمرہ کے فرض اراکین میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو حج یا عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ اس صورت میں حاجی حج یا عمرہ دوبارہ کرے گا۔ اگر حج عمرہ کے واجب اراکین میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو حج اور عمرہ ہو جائے گا، لیکن کفارے کے طور پر دم دینا پڑے گا۔ یہ تھا ہمارا پروگرام حج اور عمرہ کے مسائل کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔